मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जहां मुआमलात की बात आती है तो मुसलमान फिर वहां पे लॉजिक तलाश करना बोलो शुरू कर दे। वहां हथियार नहीं डालता अल्लाह रसूल के सामने। जहेज का देख लो ना आप, तकरीरें होती रहेंगी, जहेज ऐसा है, जहेज ऐसा है, कालम होते होंगे, खुद ले भी रहे होते हैं, दबा के दे भी रहे होते हैं। तो मजबूरी के हकाम अलग होते हैं। बाज़ दफा लड़की वाले मजबूर होते हैं, लड़का किस बात का मजबूर है भाई? तू बोल दे मुझे नहीं चाहिए। देखो हम जो बातें करते थे आज अल्लाह ने अमल करवा दिया टूटा फूटा हमसे। हमने तो जहेज नहीं लिया भाई, तमीज से हमारा शटअप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो 4 दफा मौका मिला था जहेज लेने का। इतना ले लेता कि मैं तो जहेज ही में दब के मर जाता जहेज में। खैरत से बड़ी दुनिया में कोई नेमत। देखो एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की नसीहत है ये कि जिसने हाथ यूं किया ना, चाहे वो जहेज की शक्ल में हो, ससुरालियों पे नजरें डाली हो, बीवी की कमाई पे नजर डाली हुई हो, भीख मांगने के 2 तरीके हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ भीख। एक तरीका जिससे इंसान जलील हो जाता है, जो आम भिखारी हैं, जो फटे पुराने कपड़े पहन के आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। दूसरा तरीका भीख भी होती है और पब्लिक की नजरों में ऐसे जलील भी नहीं होता। ये ज्यादा खतरनाक तरीका है भीख मांगने का। जैसे अक्सर मैं कहता हूं, डाकुओं की 2 किस्में हैं। एक किस्म जो कराची में बेशुमार डाकू घूम रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानियां हैं, बेशुमार डाकू घूम रहे हैं। ये कभी पकड़े जाएं तो लोग इनको जला भी देते हैं, सर में गोलियां भी मार देते हैं, बदनाम भी करते हैं। लेकिन इनसे एक डकैती वो है कि आप 3 पीस सूट टाई में घूमते रहें, आपको कोई डाकू भी नहीं कहता। कहीं रिश्ते के लिए पैगाम भेजें तो आपको रिश्ता भी मिल जाता है। कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाती है। नमाज में अगली सफ में आपको जगह दी जाती है। ये वो डकैती है जिसमें डकैती भी ज्यादा पैसों की है और आप पे डकैती का धब्बा भी नहीं लगता। ये कौन सी डकैती? जैसे आपके अब्बा का 20 साल पहले इंतकाल हुआ था, बहन की 1 करोड़ विरासत बनती थी, आपने अभी तक उसकी वो विरासत बोलो दी नहीं है, खा के बैठे हुए। इतनी बड़ी जमीन थी, अभी तक आप ही उस पे पैदावार उगा रहे हैं। डकैती ज्यादा खतरनाक है या नहीं? एक तो बहन का पैसा खा रहे हो, वो डाकू गैरों का पैसा खा रहा है, गलत है वो भी। आप किसका पैसा खा रहे हो? बहन का। वो मांगे तो आप उसको ईद बकरीद पे कुछ गोश्त भेज दिया उसके घर, ईद पे कपड़े बना के दे दिए, बच्चों की कभी फीसें दे दी और बता दिया कि मैं जब तक हूं तुम्हारी सारी जरूरतें किसके जिम्मे हैं? मेरे जिम्मे। छोटे भाई की विरासत खा के आप बैठे हुए हैं। कर्जा लिया और मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट, दे ही नहीं रहे कर्जा। अभी रिसेंटली 1-1.5 हफ्ते पहले किसी खातून ने अमेरिका से, कोई रिलेटिव है जानने वाली, मुझसे पूछे बगैर पाकिस्तान में किसी को 1.5 करोड़ रुपए दे दिए कारोबार के लिए पिछले साल, मुझे बताया भी नहीं। अब हमारी जानने वाली खातून है, अब हैं भी बेचारी एजड। इस उम्र में इंसान टेंशन लेने का होता है। 1.5 करोड़ रुपए दे दिया पाकिस्तानी को। अब 1 साल के बाद कह रही है भाई वो तो दे ही नहीं रहा पैसे। तो मैंने कहा ये ऐसा ही है जैसे तलाक देने के बाद लोग पूछ रहे होते हैं हो गई कि नहीं हो गई। तलाक देने से पहले पूछ तो कि ये बोलूंगा कि हो तो नहीं जाएगी कहीं। मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं पैसा देने के बाद, डुबोने के बाद, मुफ्ती साहब क्या करें, ये क्या हो रहा है? तो मैंने उनसे कहा, भूल जाएं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये 1.5 करोड़ इनके दिमाग से नहीं निकले, ये बेचारी डिप्रेशन से बहुत जल्द मर जाएंगी। मैंने कहा गए, किसी का बाप निकाल लेना, मेरा नाम बदल देना। नहीं देगा, लिच्चड़ आदमी है, नहीं देगा, निकलवा के दिखा दो। फिर मुझे गुस्सा भी आया उन खातून पे। मैंने कहा आपको मुझसे तो मशवरा लेना चाहिए था। कह रही नहीं वो इतना नेक आदमी है। और फिर आदमी को डिप्रेशन में जाता है। नेक वेक पाकिस्तान में नेक लोग मार्केट से क्या चल रहे हैं भाई? शॉर्ट चल रहे हैं। नेक होगा
اعتکاف میں بیٹھا ہوگا, اتنا نیک ہوگا, اور وہ والا اسٹائل نہیں ہوگا. صحیح ہے نا, صفائی وفائی ہوگی, یہ بھی نیک. اتنے نیک ہیں, پیسہ لے کے دے دیں, میں نے نہیں دیکھا بھائی. ہیں دو چار ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر, ورنہ نہیں ہوتا بھائی. بھائی کو دو, بیوی شوہر کو دے, وہ کھائے گا. سالے کو دو, وہ ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوگا, ایک تو سالہ اوپر سے پیسے لے کے بھاگ گیا. ہمارے خاندان میں اس کی بہت مثالیں ہیں, دے دیے پیسے. اچھا ایک بات یاد رکھو, یہ بات میں خواتین کو خاص نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں جب تمہارے باپ کی وراثت سے پیسہ ملا کرے نا, یہ خواتین خوب یہ اس کا کلپ بھی بناؤ, لیکن دیکھنا خواتین کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہیں آئے گی. جب پیسہ ڈوبے گا تو پھر کہیں گی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے, جب تک نہیں ڈوبا تو کہیں گی بھائی یہ کوئی تھوڑا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں. میری اکثر باتوں کو لوگ کہتے ہیں مبالغہ بہت کر رہا ہے. جب ڈبو گے نا تو پتہ چلے. جب بہنوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے نا تو خاندان کے لوگ ایسے چکر لگانے لگتے ہیں جیسے, ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی, دینا مناسب نہیں ہے, دوسری مثال دے دیتا ہوں میں. وہ جو پہلی والی مثال ہے, کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں وہ والی مثال دوں گا, اکیلے میں مسجد سے باہر چھاؤں میں ملیں گے تو دوں گا میں. دوسری مثال فی الحال میں پارسل کر دیتا ہوں کہ ایسے رشتہ دار چکر لگائیں گے نا اور اتنے نیک بن کے آئیں گے. ہمارے محلے میں وہ مثال کیا ہے, ہمارے محلے میں نا ایک صاحب تھے, چھیچڑے لے کے بیٹھا کرتے تھے, بلیوں کو بہت کھلاتے تھے. مسجد کمیٹی کے تھے, اب چلے گئے, یہاں سے شفٹ ہو گئے, اللہ ان کی عمر برکت دے. ان کو جانوروں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ کچھ چھیچڑے لے کے جمع کرتے, وہ اپنے عالم بھائی, وہ چھیچڑے لے کے جمع کرتے تو بلیوں کو کھلاتے. تو بلیوں کو مخبری ہوتی کہ بھئی یہاں مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے, مل رہے ہیں فری پھوکٹ کے چھیچڑے. اب ایک بلی وہاں سے, دوسری وہاں سے, جس کو بلی کو پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پہ چھیچڑے فری پھوکٹ میں مل رہے ہیں, بلی چھوڑے گی؟ اب کیا پورا بلیوں کا اجتماع شروع ہو گیا تھا. اب ہمارے لیے بائک پہ آنا جانا مشکل ہو گیا. اچھا کسی دن وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں, وہ نہیں آئے تو بلیاں پہلے پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ, میاؤ میاؤ, ایک شور شرابہ ہو رہا ہے بلیوں کا, پورا ایک احتجاج چل رہا ہے, بھائی کہاں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ بلیوں کو بے روزگار بنا رہے ہو. آپ مر گئے خدا نہ خواستہ, یہاں سے شفٹ ہو گئے, یہ بلیوں کو تو اب خود سے کھانے پینے کی عادت, ان کو پتہ ہے شام کو لنگر ملے گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. پوری بلیوں کی فوج جمع ہو گئی نا. تو جیسے انہوں نے شروع میں چند دن, ایک دو دن چھیچڑے پھینکے تو پورے محلے سے بلیوں کی آہستہ آہستہ ان کو خوشبو جانا شروع. ایک بلی نے دوسری بلی کو بتایا, دوسری نے تیسری بلی کو, ہوتے ہوتے پورے محلے کی بلیاں ٹائم پہ جمع ہونے لگی. خوب سمجھ لو, خاندان میں جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے نا, عام طور پر لڑکیوں کے پاس پیسہ جب ہی آتا ہے, لڑکیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو الو بنانا الحمدللہ بہت آسان. خواتین سمجھتی ہم سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہوں گی آپ بہت ذہین, لیکن آپ کو تجربہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے ابا کا انتقال ہوا, اتفاق سے آپ کو وراثت مل گئی, ملتی کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں, مل گئی. تو اب کیا ہوگا کہ بلیوں کی طرح جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں. فون آئیں گے آپ کے پاس. دیکھیں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے جو فرعون نے مرتے ہوئے کہا تھا نا, انہو آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون جب مرنے لگا تھا نا تو ضمیر شان لے کر آیا تھا. ضمیر شان کیا ہوتی ہے, ضمیر قصہ, یہ علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ویسے تو فرعون ایمان نہ ہی لے رہا تھا نا اللہ پر, لیکن جب ایک اس کو غوطہ لگا ہے نا تو ایک دم سے نہیں لے آیا, کہہ رہے بات تو سنو. ایکچولی بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ میں اسی اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. پوری ڈیٹیل میں جا کے فرعون ایمان لے کر آیا ہے, پوری تفصیل سے, لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو مانا نہیں ہے. پہلے مختصر کہہ دیتا لا الہ الا اللہ, اللہ مان لیتے. اب پوری ڈیٹیل میں جا کے بھی ایمان لا رہا ہے, اللہ ضمیر شان لے کر آ رہا ہے کہ قصہ یہ ہے, بھائی بات تو سنو. تو رشتہ دار کیا کہتے ہیں, ضمیر شان لے کر آتے ہیں. ایسے نہیں جائیں گے کہ بھائی آپ تمہیں پیسہ ملے 1 کروڑ, لاؤ مجھے دو, میں انویسٹ کر کے آدھا تمہارا آدھا میرا, ورنہ یہ رقم ڈوب جائے گی. نہ, بڑے تمیز سے چکنی چپڑی باتیں کر کے
دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا پیسہ بہت ہے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ ابھی ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, اس میں اگر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار ہماری بھی کوئی کزن لگتی ہے, ہماری بھی کوئی رشتہ دار لگتی ہے, تو خیال ہو رہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ اسٹائل ہے, سمجھ رہے ہو, میرا خیال ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بھی بتا دوں, اور اچھی انویسٹمنٹ ہے اور فائدہ بہت ہوگا اس سے, ورنہ دیکھنا لوگ تم سے پیسہ لے کے نا کاروبار کے نام پہ تمہیں الو بنائیں گے. جو کام خود کر رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ڈال رہا ہوتا ہے, لوگوں پہ ڈال, ورنہ دیکھنا ہوگا کیا, لوگ تمہیں الو بنائیں گے. میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ کو پیسہ ملا, سونا لے کے لاکر میں ڈال لو, یا کوئی پراپرٹی خود جا کے لے کے, کسی کو پکڑاؤ نہیں. یہ خوب ذہن میں رکھو, جو پیسہ کسی کو پکڑا دیا نا وہ اب آپ کا نہیں ہے. شاید 1-8% کوئی خاتون ایسی ہو جس کا پیسہ بچ جائے, کوئی بہت ایماندار بندہ مل جائے, ورنہ نہیں ہے, امپاسبل. لیکن یہ بات سمجھ میں بولو نہیں آئے گی, نہیں آئے گی سمجھ میں بات. یہ بھی میں لکھ کے دے دوں, 1-2 دفعہ پروفٹ کما کے دے گا وہ بھاگ جائے گا. اور پراپرٹی کیسے لیں یہ بھی بتا دوں. اب پیسہ آ گیا نا کسی لڑکی کے پاس, خاتون کے پاس, ابا کا انتقال ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں پیسے بعض دفعہ, اکثر تو نہیں ملتے لیکن بعض دفعہ مل جاتے ہیں. اگر پراپرٹی ملی ہے تو اس کی فائل لے کے رکھ لو, بس اپنے نام کرا کے, چھیڑو ہی نہیں. یہ بزنس کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, فائلیں گھمانے کی کوشش نہیں. یہ سارے منجن ہم پہ لوگ ہم سے کھیل چکے ہیں, ہم نے بڑی فائلیں گھمائی ہیں, زیرو ہو کے بیٹھ گئے تھے الحمدللہ, سمجھ رہے ہو نا. اور ہمارے ابا ہمیں کہتے تھے کہ میں سمجھا رہا ہوں کبھی کسی کو پیسہ مت پکڑانا, پھر یہ بھی کہتے تھے لیکن یہ بات جب تک پیسہ ڈوبتا نہیں ہے سمجھ میں آتی نہیں. ہمیں تو 4 شادیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ کھلا دیا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی تھیں پوری کوشش کی تھی کہ کھانے کو روٹی بھی نہ بچے ہمارے پاس, جو ہم نے حماقتیں کی. تو پراپرٹی لے لو, اگر پراپرٹی ہے تو فائل لے کے رکھو. بزنس خود جو کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے. کسی کو پکڑایا میرے بھائی اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کما کے دے گا آپ کو, وہ پاگل تھو, وہ اپنے لیے بیٹھا ہے, وہ سب سے سڑے ہوئے پلاٹ میں تمہارا پیسہ ڈالے گا, اپنا پیسہ وہاں ڈالے گا جہاں اس کو پتا ہے کل ڈبل ہو جائیں گے, ادھار لے کے ڈال دے گا, وہ تھوڑے سے پروفٹ پہ ادھار لے لے گا. وہ پاگل ہے, وہ تمہارا پیسہ اچھے پلاٹ میں ڈالے کہ جس کی قیمت کل ڈبل ہو جائے گی. اگر ہے تو وہ پاگل ہے, اس کا مطلب عجائب گھر میں رکھواؤ اس کو. جو پروفٹ خود کما سکتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے یار, کیسے یعنی کوئی سینس کی بات ہے یہ؟ تو کبھی بھی یہ حرکت نہ کرو. مسالے کے کاروبار میں, چاول کے بزنس میں, اور طوطوں کے کاروبار میں, اور فلانا کہہ رہا ہے یہ وہ, اس کو اتنے سنہری باغ لوگ دکھائیں گے, پیسہ ہو جائے گا آپ کا برباد. آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو. آڑے وقت میں ابھی کھانا پینا تو مل رہا ہے نا. یہ جو بزنس کے آپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں نا فیس بک اور ٹک ٹاک پہ, یہ مشورے دینے والے میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہے ہیں, ان میں کچھ مخلص بھی ہیں, لیکن 99% مشورے اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خود بیچاروں کو کوئی کاروبار آتا نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں مشورے کے ہی پیسے کما لو. مشورے دینے کے لیے چینل بناتے ہیں. یہ جب دیکھتے ہیں نا مکھیاں مار رہے ہیں, نہ ٹماٹر کا بزنس چل رہا ہے, نہ خربوزے کا چل رہا ہے, نہ پراپرٹی کا, تو پھر ایک یوٹیوب پہ چینل کھول کے یہ کاروبار کے مشورے دینے کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کلپ وائرل ہوتا ہے, اس پہ ویوز آتے ہیں, تو پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ملتے ہیں, تو کہتے ہیں چلو بزنس نہیں ہوا, بزنس کے مشورے کے پیسے تو الحمدللہ آ گئے نا. سب کی بات نہیں کر رہا, اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن 1% ہوں گے وہ اچھے, 99% منجن ہے. تو جب کوئی آپ کو ٹک ٹاک فیس بک پہ بزنس کے مشورے دے رہا ہو نا, تو آپ بولا کریں یار سب سے بہتر مشورہ یہی ہے کہ میں بھی وہی اسی طرح مشورے دیا کروں جیسے تو مشورے دے رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مشورے دینے کے آپ کو پیسے مل جائیں گے. وہ گوگل ہی دے دے گا آپ کو, وہ دیکھے گا جب لوگ اتنا دیکھ رہے ہیں چینل آپ کا, تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا. تو اب جو خواتین ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, پلاٹ گولڈ لے کے ڈال دیں, یا کیا خرید لیں, پراپرٹی. تو پراپرٹی خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود جائیں, اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلے جائیں, لیکن کیا ساری ڈیلنگ میں خود کروں گی. اس میں کرنا یہ ہے, بھائی کو بھی پکڑائے نا, 99% چانس سے کھا جائے گا وہ. بھائی کی بات کر رہا ہوں میں, 1% صحیح ہوں گے اس میں, 99%
چانس یہ کہ آپ نے اپنے تہجد 4 مہینے لگا کر آیا ہے, اس کو پکڑائے 3 کروڑ, ابھی 4 مہینے لگا کر آیا. آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں, مبالغہ کر رہا ہوں؟ میں مبالغہ نہیں کر رہا, صحیح, میں سچی مچی کی بات کر رہا ہوں. 1% ہوں گے صحیح اس میں, وہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ پھر جو بیان سن رہے ہیں غصہ نہ آ جائے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں, تو 1% میں نے رکھا ہوا ہے, 99% کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, 1.5 کروڑ روپے, 2 کروڑ 10 کروڑ نکال کے اس کو دیے, یا چیک دیا کہ یہ پلاٹ خریدنا ہے. وہ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں, راستے میں اس کی نیت چینج, ایک دم اس کو خیال آئیں گے. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ چور ہے لے کے بھاگ جائے گا, نہ, اس کے ذہن میں پلاننگ آنا شروع کی, یار یہ 1.5 کروڑ جب میرے پاس آیا ہے, میں خود کیوں نہ کروں اس سے بزنس. ڈوب گیا تو اس کا نقصان ہے, آ گیا تو دے دنا دن. کیا خیال ہے, تھوڑا سا اس کو بھی دے دیں گے پروفٹ, وہ بھی خوش ہو جائے گی. یہ 10 منٹ کے اندر اندر اس کی نیت چینج نہ ہوئی تو میرا نام بدل دینا. 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے نیت چینج ہونے میں. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب پیسہ لے کر آئے, مجھے کہنے لگے یہ 1 مہینے کے لیے آپ امانت رکھ لیں اور بے شک آپ چاہیں استعمال کر لیں, 1 مہینے کے بعد مجھے دے دینا. میں نے کہا یہ پکڑ بھائی, 1 مہینے میں میری نیت چینج ہو جائے گی, یہ بتا رہا ہوں میں. مجھے راتوں کو خواب آنا شروع ہو جائے گا کہ یار میں اس کو فلاں جگہ انویسٹ کروں, فلاں جگہ انویسٹ کروں. ڈوب گئے تو دوستی کیا ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے خراب. جہاں جاؤں گا تم انگلیاں اٹھاؤ گے میرے اوپر, یہ وہ مفتی ہے جو میرے پیسے لے کے کھا گیا تھا. میں نے کہا رکھ بھائی اپنے پاس, جتنا اپنی جیب میں ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس پہ ہمیں عزت کے ساتھ زندگی نصیب کی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا چلو ویسا ہی رکھ لیں. ہم نے کہا نہیں رکھ رہے ویسے ہی. کیوں رکھوں بھائی, میں نیت خراب ہوگی. جب پیسہ ہوتا ہے تو اب الٹے خیالات آنا, میری نیت تو یہی ہوگی کہ اس وقت میری 3 تھیں, فوراً ٹھک جہاں سے انکار ہوا تھا وہاں میرے ذہن میں پتہ ہے کیا آتا, میں کہتا چلو جہاں انکار ہوا تھا وہ پیسوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا نا, فی الحال وہاں شادی کر کے لاؤ, سنت پوری کرو. رزق جب نکاح کرتا ہے انسان تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, جب برکت دے گا تو اس کے پیسے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ تھوڑی کہ دوسروں کے پیسوں سے نکاح کرو گے تو برکت دوں گا. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے, ہمارے علماء, ہم نے اپنے بزرگوں سنے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. جو شیطان مولویوں کو بہکاتا ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ مولوی والے اسٹائل میں بہکاتا ہے. بڑا انہوں نے اصرار کیا, میں نے کہا نہیں بھائی رکھ لے, ہم نہیں رکھتے. پھر انہوں نے کسی اور کو دے دیے, الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کیا غائب. یہ 10-12 سال پرانا واقعہ ہے. اس کو دے دیا, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 مہینے بعد دے دوں گا. وہ 2 مہینے اب تک کی رپورٹ ہے, اب آ بھی جائیں تو وہ 10 سال پرانی رقم کی اب کیا ویلیو. تو میں خواتین سے بس یہ بیان کر ختم کرتا ہوں ابھی کہ گزارش کر رہا ہوں, تمہارے باپ کا پیسہ تمہیں ملا کرے نا, یا کہیں سے بھی پیسہ آئے, کسی کو بھی دینے کی کوشش مت کرو. گولڈ لے کے رکھ لو, حج کر کے آ جاؤ, یا پراپرٹی خریدنی ہے خود جاؤ, اور یہ نہ بتاؤ اسٹیٹ ایجنٹ کو کہ میں نے خریدنی ہے. آپ اس کو بولو میں نے بیچنی ہے, میرا ایک پلاٹ ہے اس ایریے میں, فلاں لوکیشن ہے, تو بتاؤ کتنے کا بکے گا. وہ ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا نا کہ بے ہوش ہونے کا, خودکشی کرنے کا دل کرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جب آپ جاؤ, بیچنے کی قیمت ڈپریشن والی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس نے, صحیح ہے نا, ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا نا. اگر آپ نے کہنی ہے میں نے خریدنا ہے, ایسے سرخ ایسے آپ کو سبز باغ دکھائے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ کاش ایسے اتنی ہی رقم میرے پاس اور ہوتی, اور قبر بھی میں نے اسی پراپرٹی میں بنانی ہے, اتنی مہنگی پراپرٹی ہے. تو اس کو بولو میں نے بیچنا ہے, تو وہ ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا آپ کو. تو پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ قیمت اس کی ہوگی, اور پھر آپ ایک بارگیننگ کر کے خریدنے کی کوشش کریں. تھوڑی محنت ہوگی لیکن کوئی اچھی پراپرٹی آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے گی, محنت لگے گی. میرے ساتھ یہ سب بھگتے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں, بھگتے ہوئے.